कराने वाला वाला माइक रखो। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह आओ। इशराह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी आओ तो वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। भैया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दुरानी सेंटर और अर्रहीम सेंटर। वालेकुम सलाम। आइए कुरान समझें वालेकुम आसान तरीके से। हिस्सा अव्वल नमाज के जरिए। आज हम सबक छठा वाला सबक पढ़ेंगे। इसमें 6A भी होगा, 6B भी होगा, और थोड़ा सा सबक हम पिछला 5B का भी पढ़ेंगे क्योंकि हमारी 5B वाली ग्रामर रहती है। आज का जो छठा वाला लेसन है उसमें हमने फजर की अजान में नए अल्फाज क्या होते हैं दूसरी अजान से, बाकी अजानों से मुख्तलिफ, वो पढ़ने हैं। अकामत का सबक सीखना है और फिर वजू के बाद की दुआ सीखेंगे इंशाल्लाह। ग्रामर में आप हरूफ सीखेंगे। आखिर पे नुक्ता तालीम या शौक होगा। और ये पूरी एक क्लास में सबक नंबर 6 में आपने सिर्फ 6 नए लफ्ज सीखने हैं। सिर्फ 6 नए लफ्ज एक दिन में 1 घंटा लगा के 6 नए लफ्ज सीखना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। सबके लिए ही इंशाल्लाह बहुत आसान होगा। तो ये 6 लफ्ज बहरहाल हैं बड़े फायदामंद। कैसे कि सिर्फ ये 6 लफ्ज जो हैं कुरान में 3796 दफा आए हैं। तो यही एजाज है कुरान का कि आप कम सीखते हैं लेकिन आपको समझ जो है वो बहुत ज्यादा की आती है। सबक नंबर 6 के इख्तिताम तक आप 63 लफ्ज सीख चुके होंगे जो कुरान में 23,267 दफा आए हैं। तो अब आप देख रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता वो हमारी अल्फाज मैनी की बैटरी जो कुरान के अल्फाज की वोकेबलरी है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है ना। तो ऐसे ऐसे ही हमारे जैसे सीखने की बैटरी चार्ज होती जा रही है। तो आज इंशाल्लाह ये जीरो से बढ़ते बढ़ते कहाँ तक चली जाएगी, 23,000 के करीब। और आप देखें अभी सिर्फ छठी क्लास है और हमारी अल्फाज में की बैटरी कितनी ज्यादा फुल हो रही है, अल्हम्दुलिल्लाह। साथ होमवर्क का रिमाइंडर है। अब तक तो ये आपको सबको याद हो गया होगा कि हमारे साथ होमवर्क कौन से होते हैं जो रोज करने वाले हमारे काम हैं। वो क्या है, दो तिलावत के होमवर्क हैं। हमने तिलावत करनी है, रोजाना करनी है। 5 मिनट कुरान पाक से देखकर तिलावत करनी है। 5 मिनट आपको जो जुबानी याद है हाफजे से करें, ठीक है। दो होमवर्क हमारे पढ़ने के हैं। किताब से देखकर पढ़ लें। आपको जो वर्कबुक का काम दिया जाता है आप वो लिख लेते हैं, उसे भी पढ़ें। हम ये स्लाइड्स भी शेयर करते हैं, वो स्लाइड से देख के पढ़ें। आपके पास अल्फाज मनी का कार्ड मौजूद है, उससे देख के पढ़ें। जो जो जब जब आपके लिए जैसे जितना पढ़ना आसान हो पढ़ने का काम भी करें। सिर्फ रीडिंग करें, आप सिर्फ रीडिंग से भी बहुत सीखेंगे इंशाल्लाह। पांचवा होमवर्क है आपका इसकी रिकॉर्डिंग देखना। ये भी हम लिंक शेयर कर देते हैं। हर क्लास की रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे मौजूद है, आपके साथ लिंक शेयर किया जाता है। आपको जब मौका मिले, वक्त मिले, बल्कि वक्त निकालें, तो आप इसकी वीडियो भी देखें। और ताकि क्लास में जो जिस माहौल में हम सीखते हैं वो दोबारा एक दफा रिवाइज हो जाए तो वो ज्यादा अच्छा जरिया है ज्यादा अच्छे तरीके से याद करने और याद रखने का। छठा होमवर्क है अपने साथी से सवाल करने का। थोड़ी देर पहले जो मैं बात आपसे कर रही थी कि आपने अगर वर्कबुक का काम करना है तो सब मिलकर किया करें। तो जो भी आप सीखते हैं इस क्लास में वो एक दूसरे के साथ शेयर करें, मिलजुल कर करें, तो आपको सीखना ज्यादा आसान होगा इंशाल्लाह। सातवां होमवर्क है नमाज में मुख्तलिफ सूरतों की तिलावत करने का। सिर्फ सूरह इखलास या सूरह कौसर छोटी छोटी सूरतें पढ़ के नमाज से को मुकम्मल नहीं करना, बल्कि कोशिश किया करें कि कुरान का जो भी हिस्सा आपको याद है वो आप सब ही अपनी नमाजों में पढ़ा करें। आप मुंतखब हैं, अल्लाह ने कुरान सीखने के लिए आपका इंतखाब किया है। इस इंतखाब को आप नज़रअंदाज मत कीजिए। इस तरह के आपको अल्लाह ताला ने ये मौका दिया है। आपके बिहाड़ी में, बहावल नगर में, बहावलपुर में, जिन भी शहरों में आप मौजूद हैं वहाँ बहुत से स्टूडेंट्स हैं, बहुत सी खवातीन हैं, बहुत से इदारे हैं, लेकिन कुरान क्लास में आप मौजूद हैं।
تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک بہت اچھا موقع دیا ہے اپنی بات کو سمجھنے اور سمجھانے کا۔ قرآن اللہ کا کلام ہے نا، اللہ کی بات ہے، تو اس انتخاب کو اب نظر انداز نہ کریں۔ ربی زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ یہ وہ دعا ہے جو قرآن میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے صرف اس دعا کو، اس خواہش کو منتخب کیا تھا کہ میرے علم میں اضافہ ہو۔ تو آپ بھی اسی خلوص اور اسی محبت کے ساتھ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ یہ دعا پڑھا کریں تو اس میں مزید برکت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ مزید عطا فرمائیں گے، علم عطا کریں گے، اور آسانی سے عطا کریں گے، اور زیادہ اچھا علم آپ سیکھیں گے۔ یہ بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ قرآن کی کلاس میں قرآن کو سیکھنے میں ہماری مدد فرمائے۔ پاکٹ بک یعنی الفاظ منی والا کارڈ، یہ تو بہت کیوٹ سا، بڑا مزے کا، ہلکا پھلکا چھوٹا سا کارڈ ہے، آپ کے پاس ہر وقت موجود ہونا چاہیے۔ آپ کے سینٹر کا آنے کا جو بھی بیگ ہے، اسکول بیگ، سینٹر بیگ، یا آپ کے پاس پرس ہے، ہینڈ بیگ ہے، اس میں ہر وقت موجود رکھیں۔ جب آپ کو موقع ملے آپ نکالیں، کھولیں، اور جیسے ابھی ہم نے آج سبق نمبر 6 پڑھنا ہے، تو سبق نمبر 1 سے لے کر سبق نمبر 6 تک کے جتنے الفاظ میں نے اس پہ لکھے ہوں گے وہ سارے آپ ایک دفعہ اس کو دوہرا لیں۔ صرف دیکھ کر پڑھنے سے بھی، دن میں 5 6 بار دیکھ کر پڑھنے سے بھی آپ دیکھیں گے اتنا فائدہ ہوگا۔ اور یہ دیکھ کر پڑھنے سے میں 1 منٹ 1.5 منٹ سے زیادہ نہیں لگتا، صرف 1 منٹ 1.5 منٹ چاہیے، جو میں آپ کو کہہ رہی ہوں نا دن میں 5 6 دفعہ پڑھے۔ یہ 5 6 دفعہ کرنے والا کام صرف اتنا ہے کہ آپ نے 1 یا 1.5 منٹ لگا کے وہ الفاظ میں نہیں دیکھنے ہیں، تو آپ خود فرق محسوس کریں گے کہ کورس کے اختتام تک آپ کو سارے الفاظ کے معنی خود بخود ازبر یاد ہوں گے، حالانکہ آپ نے صرف دیکھ کر پڑھے ہوں گے۔ اب ہم آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اذان تو ہم نے پچھلی کلاس میں سیکھ لی تھی الحمدللہ۔ فجر کی اذان جو ہے وہ بھی اسی طرح سے کہی جاتی ہے جس طرح باقی اذانیں ہوتی ہیں، لیکن فجر کی اذان میں جب کہا جاتا ہے نا حی علی الفلاح، تو اس کے بعد 2 مرتبہ ایک جملہ دہرایا جاتا ہے 2 دفعہ، وہ کیا ہے؟ الصلاۃ خیر من النوم، ٹھیک ہے؟ ہم اس کا مطلب سیکھتے ہیں آج، کہ بچپن سے جو ہم سنتے آئے ہیں الصلاۃ خیر من النوم، اس کا مطلب کیا ہے؟ پہلا لفظ ہے الصلاۃ، نماز، خیرن بہتر ہے، من النوم نیند سے۔ الصلاۃ کا معنی تو آپ نے پچھلی کلاس میں سیکھ لیا۔ الصلاۃ کیا ہے؟ نماز، ٹھیک ہے؟ الصلاۃ کیا ہے؟ نماز۔ صلاۃ لفظ نماز کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس کے اور بھی معنی ہوتے ہیں لیکن زیادہ تر اس کا معنی نماز ہے۔ خیر، خیر کا لفظ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، بہتری، بہتر، خیر، بھلائی، ٹھیک ہے؟ خیرن بہتر ہے، یعنی کیا مطلب ہوا؟ الصلاۃ نماز، خیرن بہتر ہے، من النوم، من جو لفظ ہے نا یہ آپ پہلے بھی سیکھ چکے ہیں، اس کا مطلب ہوتا ہے سے، یاد ہوگا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہی کہا تھا نا ہم نے، میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی شیطان سے جو مردود ہے، تو وہ جو شیطان سے ہے نا وہ لفظ لکھا ہوا تھا من الشیطان، یعنی من کا مطلب ہوتا ہے سے، اور جو لفظ ہے نوم، نوم کا مطلب ہے نیند، ٹھیک ہے؟ نوم نیند کو کہتے ہیں، من النوم نیند سے، نماز بہتر ہے نیند سے۔ کیسے بہتر ہے نیند سے؟ دیکھیں ہم تو اتنے مزے سے سکون سے سو رہے ہوتے ہیں، نماز کے لیے تو ہمیں نیند توڑنی پڑتی ہے، اٹھنا پڑتا ہے، وضو کرنا پڑتا ہے، نیند بیچاری بھاگ بھوگ جاتی ہے، ہم نماز پڑھتے ہیں، تو بظاہر تو یہ کہ ہمارا تو سکون والا ٹائم جو ہے وہ نماز کے وقت میں گزر جاتا ہے، جس وقت میں ہم نے سونا ہوتا ہے اس وقت میں ہمیں اٹھ کے نماز پڑھنی پڑتی ہے، تو یہ بہتر کیسے ہے پھر نیند سے؟ اس لحاظ سے کہ نیند جو ہے وہ موت کے برابر ہے، ٹھیک ہے؟ کیسے؟ کہ وہ پنجابی میں ہی کہتے ہیں نا ستا مرا ستا مویا ایک برابر، کہتے ہیں نا، تو وہ یہ بات ہے، یہ چھوٹی بہن ہے موت کی، نیند۔ تو نیند میں انسان کو کچھ نہیں پتا ہوتا، اس کا دنیا سے تعلق نہیں ہوتا۔ نماز جو ہے وہ اصلی زندگی ہے، اس وقت آپ اٹھتے ہیں اور آپ دنیا میں موجود ہوتے ہیں۔ نماز کیا ہے؟ وہ اللہ کی پکار ہے، اللہ بلاتے ہیں نا،
اذان میں ہم نے کیا خلاصہ پڑھا تھا؟ کہ اللہ سے ملاقات کی دعوت اور اللہ کی طرف جانے کا اعلان ہے نا؟ تو یہ اللہ کی پکار ہے نماز۔ نیند ہمارے نفس کی پکار ہے، ہمارے جسم کو، جان کو ضرورت ہوتی ہے نیند کی۔ نیند عام طور پہ جسم کے لیے راحت ہے۔ اب ایسی بات بھی نہیں ہے کہ انسان 24 گھنٹے نماز ہی پڑھتا رہے، سوئے بالکل نہیں، ایسا بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بڑا مناسب اور قدرتی طریقے کے اوپر رکھا ہوا ہے۔ تو نیند بھی ہمارے جسم کی ضرورت اور راحت ہے، لیکن نماز جو ہے وہ روح کے لیے راحت ہے۔ محسوس نہیں کیا؟ حالانکہ ہم کیسی نمازیں پڑھتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا ہم نماز میں کیا پڑھ رہے ہیں، کیا بات کی اللہ سے، ادھر ادھر کے اتنے سارے خیال ہوتے ہیں نماز کے دوران، توجہ ہماری نہیں ہوتی نماز میں۔ اس کے باوجود نماز کی برکت ہماری زندگی میں ہوتی ہے۔ ہم جیسی بھی ٹوٹی پھوٹی پڑھتے ہیں نمازیں، ان کی بھی برکت ہوتی ہے، ان کا بھی اثر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کا بھی ہمیں دنیا میں بھی فائدہ پہنچا رہے ہوتے ہیں، کہ ہمیں سکون ہو جاتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے، میں نے نماز کم از کم پڑھ تو لی ہے نا، یہ تو سکون ہو جاتا ہے۔ تو نیند جسم کی راحت ہے، نماز روح کی راحت ہے، لیکن فجر کے وقت ایک بات، یہ میڈیکل سائنس بھی پروف کر چکی ہے اس بات کو، کہ نیند جسم کے لیے فجر کے وقت میں انتہائی نقصان دہ ہوتی ہے، وہ جسم کے لیے راحت نہیں ہوتی۔ صبح کے وقت کی تازگی جسم کے لیے ایک دوائی کے طور پہ کام کرتی ہے، اور جو صبح کے وقت اٹھتا ہے فجر کے وقت اور وہ نماز ادا کرتا ہے، اس کے جسم کو وہ والی آکسیجن، وہ والی تازگی، وہ والی دوا ملتی ہے، اور اس کا جسم سیٹ رہتا ہے۔ لیکن جو صبح کے وقت نہیں اٹھتے فجر کی نماز کے لیے، ان کے جسم کا نقصان ہوتا ہے، باڈی میں ٹوٹ پوٹ ہوتی ہے۔ اب اس کو ذرا سب مل کر دہرائیں۔ ہم نے کیا سیکھا ہے؟ الصلاۃ خیر من النوم، نماز بہتر ہے نیند سے۔ نماز پڑھے نیند سے۔ ویری گڈ، شاباش۔ آگے چلتے ہیں۔ اب ہے اقامت کے وقت اضافی الفاظ۔ اقامت پتہ ہے کیا ہوتی ہے؟ جب اذان ہو جاتی ہے اس کے کوئی 10-15 منٹ بعد مسجد میں جماعت سے نماز ادا کی جاتی ہے نا، امام صاحب سب نمازیوں کو نماز پڑھاتے ہیں، اس وقت اذان کے الفاظ نماز کھڑی ہونے سے پہلے، جماعت کھڑی ہونے سے پہلے دوبارہ دہرائے جاتے ہیں، اور اس والی اذان میں حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح کے بعد کیا کہا جاتا ہے؟ قد قامت الصلاۃ، اور یہ جملہ 2 دفعہ کہا جاتا ہے۔ تو اب اس کا مطلب بھی سیکھ لیتے ہیں۔ جو لفظ ہے نا قد، قد کا مطلب ہے البتہ یا آلریڈی، یعنی وہ کام جو ہو چکا ہو، یقینی ہو، اس کے ہو جانے میں کوئی شک نہ ہو، اسے قد کہا جاتا ہے، قد، البتہ یا ہو چکا یا آلریڈی۔ تو آپ سوچیں گے قد، البتہ، یہ ہمیں کیوں سکھا رہے ہیں؟ ہم نے تو ہم میں سے اکثریت جماعت کے ساتھ تو جا کے نماز بھی نہیں پڑھتی نا خواتین، ہے نا، مرد جاتے ہیں، تو ہمیں یہ الفاظ کیوں سکھائے جا رہے؟ یہ دیکھیں، قد کے ساتھ لکھا ہوا 406، اس بات کا پتہ ہے کیا مطلب ہے؟ جو قد والا لفظ ہے نا، قرآن میں 406 دفعہ آیا ہے۔ اب فائدہ پتہ چلا کہ ہم اذان ہی کے سبق میں قد کا لفظ اور اس طرح کے اور بہت سے لفظ سیکھ جائیں گے جو قرآن میں سینکڑوں بار آئے۔ تو قد ہے البتہ، یا ہو چکا، یا آلریڈی۔ اذان اصل میں اس بات کا اعلان ہوتی ہے کہ لوگ مسجد میں آ جائیں، اور جو اقامت ہے نا، وہ اس بات کا اعلان ہوتی ہے کہ لوگ جو مسجد میں موجود ہیں اب وہ اس مرکزی ہال میں آ جائیں جہاں پہ جماعت کے ساتھ نماز ادا کی جاتی ہے، کیونکہ جماعت کھڑی ہونے لگی ہے، یہ کھڑی ہو گئی ہے۔ تو یہ قامت جو لفظ ہے، قامت، قد کے بعد قامت آیا ہے، قامت کا مطلب ہے کھڑی ہو گئی، ٹھیک ہے؟ یہ مؤنث کے لیے ہوتا ہے، یعنی نماز یا جماعت، جماعت، ٹھیک ہے، مؤنث ہے نا؟ تو البتہ کھڑی ہو گئی، یا پھر آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں یقیناً کھڑی ہو گئی۔ کیا کھڑی ہو گئی؟ الصلاۃ۔ اب اس کا مطلب کیا ہے الصلاۃ؟ کیا مطلب ہے الصلاۃ کا؟ نماز، ہاں۔ ابھی تو ہم نے سیکھا نا الصلاۃ خیر من النوم، نماز پچھلی کلاس میں بھی ہم نے نماز، اس کا میں نہیں سیکھا تھا،
तो कद कामत सलात, अलबत्ता खड़ी हो गई नमाज। अब एक और बात सीख लेते हैं लगे हाथों, वो क्या है? वजू के पहले और बाद की दुआ, अस्कार। वजू करने से पहले क्या कहना होता है? सिर्फ दो लफ्ज, सिर्फ दो लफ्ज। वो क्या है? बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह। और ये इतना आसान लफ्ज है कि आपको पहले से आता है, आप ये पहली क्लास में सीख चुके हैं। बिस्मी, नाम से, अल्लाह ही, अल्लाह के। बी और इसम दो लफ्ज हैं, मिलकर एक बन गया। बी का मतलब है के साथ, या के, या से। और इसम को मुख्तसर करके यहाँ बा के साथ जोड़ के इसम को सम लिख दिया, तो इस इसम का मतलब होता है नाम। यानी बिस्मी, नाम से, अल्लाह ही, अल्लाह के नाम से।